अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफात व बलियात से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी हमसे शेयर की है नईम अकरम ने। वो कहते हैं कि मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूँ। पाकिस्तान की लंबी और वीरान सड़कें, सुनसान हाईवेज, पहाड़ी रास्ते, रेगिस्तानी इलाके, ये सब मेरे लिए नई नहीं। मैंने रातों को अकेले सफ़र किए हैं, ख़राब मौसम में गाड़ी चलाई है, डाकुओं के इलाके से गुजरा हूँ, हादसा देखे हैं। मगर जो कुछ मेरे साथ 3 साल पहले हुआ वो ना कभी पहले हुआ था और ना मैं चाहता हूँ कि कभी दोबारा हो। मैं आज भी जब वो रात याद करता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद मैं उस रात मुकम्मल तौर पर वापस नहीं आया। मेरा कुछ हिस्सा वहीं रह गया था, उसी वीरान इलाके में। ये वाक़या जुलाई की एक गर्म रात का है। मुझे कराची से कोयटा सामान लेकर जाना था। सीमेंट की बोरियां लदी हुई थी, रास्ता लंबा था, मगर मैं उस रूट पर कई बार जा आ चुका था। शाम 7 बजे मैं सुपर हाईवे से निकला। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। रेडियो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। सामने लंबी सड़क, दोनों तरफ वीरानी। तकरीबन रात के 11 बजे मैं एक ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जहाँ कई किलोमीटर तक ना कोई आबादी है, ना पेट्रोल पंप, ना होटल, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती है। आसमान पर बादल नहीं थे मगर चांद भी नहीं था। अंधेरा गहरा था। ट्रक की हेडलाइट्स ही वाहिद रोशनी का जरिया था जो सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। मैंने सिगरेट सुलगाया और खिड़की से बाहर देखा। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा है। मैंने रफ्तार कम की, रोशनी उस तरफ की तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने खुद को समझाया कि शायद आंखों का धोखा है। लंबा सफ़र हो तो जहन खेलने लगता है, मगर ये सब आगाज़ था। तकरीबन 15 मिनट बाद मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। ट्रक के इंजन की आवाज़ बदल गई, जैसे कोई भारी चीज़ पीछे लटक गई हो। मैंने साइड मिरर में देखा, सब कुछ ठीक लग रहा था, सामान अपनी जगह बंधा हुआ था। फिर अचानक रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने हाथ बढ़ाकर दोबारा रेडियो ऑन किया। स्विच ठीक था, बैटरी भी काम कर रही थी, मगर रेडियो ऑन नहीं हो रहा था। मैंने शाने उचकाए और उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, पीछे से, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के लोहे पर हाथ मार रहा हो, जैसा कि किसी के खुरचने की आवाज़। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाई। सड़क सुनसान, चारों तरफ अंधेरा। मैंने टार्च उठाई और नीचे उतरा। गर्मी के बावजूद मेरे जिस्म पर कपकपी तारी थी। मैं पीछे गया लेकिन हर चीज़ नॉर्मल थी, ना कोई आदमी, ना कोई जानवर। मगर जब मैं वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा, मुझे वाज़े तौर पर एहसास हुआ कि केबिन के अंदर कोई और भी मौजूद है। मैंने गर्दन घुमाई। पीछे सोने वाली छोटी सी जगह खाली थी। मैंने गहरा सांस लिया और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। चंद किलोमीटर बाद मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। सफ़ेद कपड़े पहने, बाल चेहरे पर गिरे हुए, और वो साकित खड़ी थी।
رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس سنسان علاقے میں ایک عورت۔ میں نے خود سے کہا، نہیں مت رکنا، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں رفتار کم کیے بغیر آگے بڑھ گیا، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرا اس نے اپنا سر اٹھایا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کا چہرہ نہیں تھا۔ جہاں آنکھیں اور منہ ہونا چاہیے تھا وہاں صرف سیاہی تھی، جیسے کسی نے خالی خلا چہرے کی جگہ لگا دیا ہو۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ ٹرک ہلکا سا ڈگمگایا۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ اب سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اور ٹرک کی رفتار کم ہونے کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی، وہ وہیں تھی، جیسے فاصلہ اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ میں نے ایک دم ایکسیلیٹر دبا دیا۔ انجن زور سے گرجا۔ کچھ سیکنڈ بعد میں نے دوبارہ آئینے میں دیکھا، سڑک خالی تھی، میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے پانی کی بوتل اٹھائی مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے قرآن شریف کی آیات پڑھنا شروع کی۔ اچانک کیبن کے دروازے پر زور سے ضرب پڑی، ٹھاک! میں چونک کر تقریباً چیخ پڑا۔ دوسری ضرب۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دروازہ ابھی بھی ہل رہا تھا، جیسے باہر سے کوئی زور لگا رہا ہو۔ میں نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ پھر وہی کھرچنے کی آواز، مگر اس بار اوپر سے، جیسے کوئی ٹرک کی چھت پر چل رہا ہو۔ میرے دماغ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید درخت کی شاخ ہو، مگر وہاں پر کوئی درخت نہیں تھے، صرف ریگستانی میدان۔ پھر ایک دم ٹرک خود بخود آہستہ ہونے لگا۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا، لیکن ٹرک کی سپیڈ کم ہوتی جا رہی تھی۔ رفتار کم ہوتے ہوتے آخر کار ٹرک رک گیا۔ انجن بند نہیں ہوا تھا مگر گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینہ بہنے لگا۔ تب مجھے پہلی بار وہ بدبو محسوس ہوئی، سڑی ہوئی نم زمین جیسی، مگر اس میں کچھ اور تھا، جیسے پرانا خون۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سونے والی جگہ پر کوئی بیٹھا تھا۔ میں نے واضح طور پر ایک سایہ دیکھا، لمبا جھکا ہوا، سر نیچے۔ میں سانس لینا بھول گیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دوبارہ کھولی، لیکن اب وہ جگہ خالی تھی، مگر سیٹ پر نمی کے نشانات اب بھی موجود تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں بیٹھا ہو۔ اچانک میرے کان کے قریب سرگوشی ہوئی، رک کیوں گئے ہو؟ میں نے فوراً گردن گھمائی، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا، مگر وہ آواز واضح تھی، ایک عورت کی آواز۔ میں نے بلند آواز سے آیات پڑھنا شروع کر دی۔ ٹرک اچانک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور پوری رفتار سے وہاں سے ٹرک کو آگے بڑھا دیا، مگر راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس ویران علاقے کی لمبائی تقریباً 40 کلومیٹر ہے، مگر میں 1 گھنٹے سے زیادہ اسی حصے میں تھا۔ ہر بار وہی سائن بورڈ سامنے آ جاتا، احتیاط سے چلائیں، وہی ٹیڑھا سا بورڈ۔ میں نے پسینہ صاف کیا۔ کیا میں کسی چکر میں پھنس گیا ہوں؟ یہ ناممکن تھا، سڑک تو سیدھی تھی۔ پھر اچانک مجھے آگے ہیڈ لائٹس نظر آئیں، کوئی ٹرک کھڑا تھا۔ میں نے رفتار کم کی، قریب پہنچا تو دیکھا کہ ٹرک خالی ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نہیں، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ہارن دیا، آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تب میں نے دیکھا زمین پر گھسیٹنے کے نشانات، جیسے کسی کو سڑک سے دور کھینچا گیا ہو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں اس ٹرک کے پاس سے گزرا، مجھے اپنی کھڑکی پر دستک سنائی دی۔ وہی سفید کپڑوں والی عورت، اب اس کا چہرہ واضح تھا، آنکھیں نہیں تھیں مگر اس بار منہ موجود تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے دانت غیر معمولی طور پر لمبے تھے۔ میں چیخ پڑا اور سٹیئرنگ سیدھا رکھا۔ وہ ٹرک کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ انسان اس رفتار سے نہیں دوڑ سکتا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہ میرے ٹرک کے پیچھے لٹکی ہوئی تھی، سامان کی رسیوں کو پکڑے ہوئے۔
میں نے بریک لگانے کی ہمت نہیں کی۔ کچھ لمحوں بعد زور کا جھٹکا لگا، جیسے کوئی چیز ٹرک سے الگ ہوئی ہو۔ پھر خاموشی، بالکل خاموشی۔ چند منٹ بعد اس ویران علاقے سے جب میں باہر نکلا، پہلا پیٹرول پمپ مجھے نظر آیا تو میں نے فوراً گاڑی روک دی۔ میں نیچے اترا تو میرے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ پیٹرول پمپ کے ملازم نے مجھ سے پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے بمشکل کہا، یہاں سے پیچھے 40 کلومیٹر میں کوئی عورت آپ نے دیکھی کبھی، یا کوئی حادثہ؟ وہ چونکا، کون سی عورت؟ پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا، بھائی آپ پہلی بار اس راستے پر آئے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں۔ وہ بولا، یہاں پچھلے سال ایک ٹرک کا حادثہ ہوا تھا، ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ تھی، دونوں مر گئے۔ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ پھر میں نے اس سے ڈرائیور کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ ڈرائیور غائب تھا، کبھی کبھی ٹرک خالی ملتا ہے۔ میرے ذہن میں وہ خالی ٹرک گھوم گیا۔ میں نے فوراً اپنے ٹرک کا پچھلا حصہ چیک کیا۔ رسیوں پر لمبے ناخنوں کے نشان تھے، گہرے، لوہے پر خراشے۔ میں نے کبھی بھی کسی کو اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ سامان پہنچایا اور واپس آ گیا۔ اگلے چند ہفتوں تک مجھے نیند نہیں آئی۔ ہر رات مجھے کیبن میں وہی سایہ نظر آتا۔ ایک رات میں اپنے گھر کے کمرے میں سو رہا تھا جب میں نے اپنے کان کے قریب وہی سرگوشی سنی، اس بار رک جانا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خالی تھا، مگر دروازے پر وہی کھرچنے کے نشانات موجود تھے۔ میں نے وہ روٹ چھوڑ دیا۔ اب میں دوسرے راستوں پر کام کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی جب میں سنسان سڑک پر اکیلا ہوتا ہوں، ریئر ویو مرر میں ایک لمحے کے لیے سفید کپڑا لہراتا ہوا مجھے نظر آتا ہے۔ میں پلک جھپکتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی، روح، جن یا میرے ذہن کا فریب، مگر میں اتنا جانتا ہوں وہ حقیقت تھی، اور شاید آج بھی اس ویران علاقے میں کسی ٹرک کا انتظار کر رہی ہو، کیونکہ کچھ مسافر منزل تک نہیں پہنچتے اور کچھ ڈرائیور کبھی گھر واپس نہیں لوٹتے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے حارث ندیم نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بہت سی سڑکیں دیکھیں، مگر دبئی کی اس سنسان ہائی وے جیسی سڑک دوبارہ کبھی نہیں دیکھی، اور سچ کہوں تو دوبارہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ کئی مہینے گزر چکے ہیں، مگر اس رات کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میں جانتا ہوں جو کچھ میں نے دیکھا وہ محض میرا وہم نہیں تھا۔ یہ واقعہ اس رات کا ہے جب میں دبئی میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں بطور سائٹ سپروائزر کام کرتا تھا۔ ہماری کمپنی کا ایک پروجیکٹ شہر سے کافی باہر، تقریباً ابو ظہبی روڈ کے قریب ایک ویران علاقے میں چل رہا تھا۔ وہاں صرف ریت کے ٹیلے تھے، بجلی کے کھمبے اور ایک سیدھی لمبی خاموش ہائی وے جو دن میں بھی عجیب سی سنجیدگی لیے رہتی تھی۔ اس دن مجھے رات تک سائٹ پر رکنا پڑ گیا۔ ایک مشینری میں خرابی آ گئی تھی اور میں نے سوچا کہ اسے ٹھیک کرا کر ہی واپس جاؤں گا۔ جب تک کام مکمل ہوا رات کے 12 بج چکے تھے۔ مزدوروں کی وینیں پہلے ہی جا چکی تھی اور پورا علاقہ خالی ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ موبائل کی بیٹری صرف 18% رہ گئی تھی۔ میں نے چارجر لگایا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ سگنل پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ عام طور پر اس علاقے میں کمزور سروس مل جاتی تھی، مگر اس رات موبائل مکمل طور پر نو سروس دکھا رہا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ چند کلومیٹر بعد نیٹ ورک آ جائے گا۔ ہائی وے پر چڑھتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ سڑک غیر معمولی طور پر خالی تھی۔ دبئی کی سڑکیں عام طور پر رات گئے بھی خالی نہیں ہوتی، مگر اس رات جیسے پوری دنیا سو چکی تھی۔ نہ کوئی ٹرک،
نہ کوئی کار، نہ دور کہیں ہیڈ لائٹس کی روشنی، نہ بندہ، نہ بندے کی ذات، بس میں تھا اور وہ لمبی سیاہ سڑک۔ ریڈیو آن کیا تو صرف شور سنائی دیا۔ اسٹیشن بدلتا رہا مگر صرف خراشوں جیسی آوازیں۔ میں نے ریڈیو بند کر دیا۔ خاموشی اور گہری ہو گئی۔ تقریباً 15 منٹ ڈرائیو کرنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے درجہ حرارت اچانک کم ہو گیا ہو۔ اے سی میں نے پہلے ہی بند کر رکھا تھا، پھر بھی گاڑی کے اندر ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر وینٹیلیشن چیک کی، سب کچھ نارمل تھا۔ اسی لمحے میرے ریئر ویو مرر میں کچھ نظر آیا۔ دور، بہت دور ایک سفید سی چیز سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ شاید کوئی خراب گاڑی ہو یا کوئی شخص مدد کا منتظر۔ دبئی میں ایسا کم ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچا۔ وہ گاڑی نہیں تھی، وہ ایک عورت تھی۔ سفید لباس میں لمبے بال چہرے پر گھرے ہوئے وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت وہاں کسی کا ہونا عجیب تھا۔ میں نے رفتار کم کی۔ میرے ذہن میں آیا کہ شاید کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہو۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ میں آج تک اس چہرے کو بھول نہیں پایا۔ وہ عام عورت کا چہرہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر سیاہ تھیں، جیسے آنکھوں کی سفیدی ہی نہ ہو۔ اس کی جلد بے رنگ، تقریباً خاکی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو مسکراہٹ نہیں تھی، ایک انتباہ تھی۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم کے میں نے گاڑی نہیں روکی۔ میں نے نظریں سیدھی رکھی اور رفتار مزید بڑھا دی۔ ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں نے بریک نہیں لگائی، نہ ہی گاڑی موڑی، وہ بس غائب ہو گئی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید روشنی کا دھوکہ تھا، شاید کوئی بورڈ یا ریت کا ڈھیر جسے میں نے انسان سمجھ لیا ہو۔ مگر میں جانتا تھا میں نے کیا دیکھا تھا۔ تقریباً 2 کلومیٹر بعد مجھے سڑک کے بیچوں بیچ کچھ نظر آیا۔ اس بار میں نے واضح طور پر اسے دیکھا۔ وہی عورت سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اس کے بال ہوا میں ہل نہیں رہے تھے، حالانکہ اس رات تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس کا لباس بھی ساکت تھا، جیسے وقت اس کے ارد گرد رک گیا ہو۔ میں نے زور سے بریک لگائی۔ گاڑی چند فٹ کے فاصلے پر رک گئی۔ میری سانس رک گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے گردن ٹیڑھی کی، جیسے کوئی پرندہ اپنے شکار کو دیکھ کر کرتا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کیا کہ میں شیشہ نیچے کروں۔ میرا پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ میں نے سر ہلایا جیسے خود سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے فوراً گاڑی ریورس میں ڈالی مگر گاڑی ہلی بھی نہیں۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا، انجن کی آواز آئی مگر گاڑی اپنی جگہ پر قائم رہی۔ اس نے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو واضح دیکھا۔ انگلیاں غیر معمولی طور پر لمبی تھی اور ناخن سیاہ۔ اسی لمحے گاڑی کے اندر شدید بدبو پھیل گئی، جیسے کسی پرانی بند قبر کی مٹی ہو۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز میرے گلے میں اٹک گئی۔ اس نے آہستہ سے جھک کر شیشے کے پار مجھے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں میرے بالکل قریب تھیں۔ شیشہ بند تھا مگر مجھے ایسا لگا جیسے اس کی سانس میرے چہرے پر محسوس ہو رہی ہو۔ اس نے ہونٹ ہلائے۔ میں آواز نہیں سن سکا مگر مجھے یقین ہے کہ اس نے میرا نام لیا تھا، حارث۔ میرے ہاتھ کانپتے ہوئے دعا پڑھنے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک گاڑی نے زور سے جھٹکا لیا اور انجن بند ہو گیا۔ ہر طرف مکمل اندھیرا۔ ہائی وے کی لائٹس بھی بجھ چکی تھی۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی، وہ سامنے نہیں تھی مگر میرے دائیں جانب مسافر والی سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا۔ میں اس لمحے مر کیوں نہیں گیا مجھے نہیں معلوم۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف مڑی، وہی چہرہ، وہی سیاہ آنکھیں اور
اس کی آواز میں اس بار واضح تھا، تم نے مجھے سڑک پر اکیلا کیوں چھوڑا تھا؟ میرے ذہن میں اچانک ایک پرانی یاد چمکی۔ 2 سال پہلے اسی ہائی وے پر ایک حادثہ ہوا تھا۔ میں اس وقت بھی رات کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک کنارے ایک عورت کھڑی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی پریشانی ہو، مگر میں نے گاڑی نہیں روکی۔ میں دیر سے گھر جا رہا تھا اور میں نے سوچا کوئی اور مدد کر دے گا۔ میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ وہ میرے بالکل قریب جھکی۔ میں بہت دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس نے سرد ہنسی۔ گاڑی کے دروازے خود بخود لاک ہو گئے۔ میں نے ہینڈل کھینچا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اب آہستہ آہستہ میرے سینے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے برف کا ٹکڑا میرے جسم میں گھس گیا ہو۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے پوری طاقت سے کلمہ پڑھا۔ اچانک روشنی چمکی، ایک ٹرک کا ہارن گونجا۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ گاڑی دوبارہ ہائی وے پر کھڑی تھی۔ لائٹس جل رہی تھی، انجن آن تھا۔ میرے سامنے کوئی نہیں تھا۔ ریئر ویو مرر میں دیکھا، سڑک خالی تھی۔ ٹرک میرے پاس سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا۔ میں نے فوراً گاڑی بھگا دی۔ اس بار میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ جب شہر کی روشنیاں نظر آئیں تو مجھے لگا جیسے میں دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میرے سینے پر 5 سیاہ نشانات تھے، جیسے کسی نے انگلیاں کاٹ دی ہوں۔ میں اگلے دن واپس اس ہائی وے پر نہیں گیا۔ کمپنی نے مجھے کچھ دن بعد دوسری سائٹ پر منتقل کر دیا۔ اس کے بعد سے میں نے کبھی رات کو اس سمت گاڑی نہیں چلائی۔ آج بھی اگر میں آنکھیں بند کروں تو وہ سیاہ آنکھیں میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھا، ایک بے چین روح، میرا ضمیر، یا اس سنسان سڑک کی کوئی پرانی کہانی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ دبئی کی وہ ڈیزرٹڈ ہائی وے خالی نہیں ہے۔ وہ کبھی خالی نہیں ہوتی، نہ کوئی وہاں انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔